Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. और आखिर आज वह दिन आ ही गया था जब बचपन के एक खूबसूरत बंधन को दोबारा से जोड़ा जाना था। तजदीद अहद का दिन था आज। पलवशा बेगम चाहती थी कि इन दोनों का निकाह इन दोनों की रजामंदी से दोबारा हो। आज इनकी मेहंदी थी और मेहंदी से थोड़ी देर पहले इनका निकाह हुआ था। भाभी, ये मेरा बेटा है। अल्लाह ने अगर मुझे बेटी दी तो शाहज़ेब ही इसका दूल्हा बनेगा और आप देखिएगा इस दिन मैं इतना नाचूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। आखिर को मेरे प्यारे भतीजे की शादी होगी। 4 साल के शाहज़ेब को गोद में उठाए बहराम साहब ने पलवशा बेगम से वादा किया। आओ बहराम, देखो आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरे होने जा रही है। तुम्हारी बेटी मेरे शाहज़ेब की दुल्हन बनने जा रही है। अपनी भाभी माँ से खुश होना तुम। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको तुम्हारी कमी महसूस न होने दूं। आंखों में नमी लिए पलवशा बेगम आपको मेहंदी के जोड़ में तैयार बैठे देख रही थीं। जज्बात से मगलूब होकर पलवशा बेगम ने आपको सीने से लगाया और इसके माथे पर शफकत से भरपूर बोसा दिया। ग्रीन कुर्ती, ऑफ वाइट लहंगा और ऑरेंज दुपट्टा पहने, जिन पर मुख्तलिफ रंगों की कढ़ाई बहार दिखा रही थी, आप बहुत हसीन लग रही थी। निकाह के बाद इसे मेहंदी की रस्म के लिए बाहर ले जाया गया। शाहज़ेब ने वाइट सूट पर ब्राउन चादर कंधों पर फैला रखी थी। इसने एक बार सिर्फ आपकी तरफ देखा, इसके बाद इसने गलती नहीं की थी। वो सबके सामने ऐसी टीनएजर्स वाली हरकतें नहीं कर सकता था। वो सरदार था, सरदार शाहज़ेब खानज़ादा। इसे अपने मुकाम के लिहाज से बर्ताव करना था। सब ख़वातीन बारी बारी इन दोनों को मेहंदी लगाने आती। कुछ ही दूर गांव की औरतें और बच्चियां वहां के रिवायती गीत गा रही थीं। खूबसूरत सजावट और मौसीकी में रात के वक्त माहौल बहुत दिलपजीर लग रहा था। दिलकश ने आज भरे भरे काम वाला पठानी तर्ज का पांव तक आता फ्राक पहना था। सर पर रिवायती झूमर सजाए वो खुशी से जगमगाते चेहरे लिए मेहमानों से मिल रही थी। आज इसके इकलौते भाई और इकलौती सहेली की मेहंदी थी। खुश होना तो इसका फ़र्ज़ था। मेहंदी की रस्म के बाद शाहज़ेब उठकर मर्दों की साइड चला गया, जबकि अब 2 लड़कियां आपके हाथ पर मेहंदी लगा रही थीं। आप आज खुश थी, बहुत खुश। मोहब्बत का तो पता नहीं, मगर इतना जानती थी कि वो शख्स बचपन से ही इसका है और हमेशा इसका ही रहेगा। शाहज़ेब को आता देख गांव के नौजवान लड़कों ने शोर मचा दिया। वो सब उठे उसे दरमियान में खड़ा करते इसके गिर्द झूमर डालने लगे। झूमर पख्तूनों का रिवायती डांस होता है जिसमें बहुत से लोग मिलकर गोल दायरे की सूरत रक्स करते हैं। ये मंजर इतना खूबसूरत होता है कि इंसान बेसाख्ता देखता जाए। शोरगुल और हल्ला गुल्ला करते मेहंदी की रात बखैर व आफियत गुजर गई। अगला दिन अपने जलवों में खुशियाँ और मुस्कुराहटें लेकर आया था। आज बरसों बाद इस हवेली में ये शादियाने बजाए गए थे। हवेली की रौनकें बहाल हुई थी, और होती भी क्यों ना। आज इस हवेली के चश्मो चिराग की शादी थी। मुश्क ने फ़ोन पर से माजरत कर ली थी। वो जानता था इसके पीछे क्या वजह है, मगर वो चाहते हुए भी इसे समझा नहीं सका। खैर, वो इसकी दोस्त थी और मुश्क ने वादा किया था कि वो इसकी शादी के बाद इनसे मिलने ज़रूर आएगी। शाम में पार्लर वाली आपको तैयार करने आ गई थी। वही मैरून लहंगा पहने वो आसमान से उतरी हूर लग रही थी। दिलकश ने आज ब्लैक और टी पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। बालों को खूबसूरत से हेयर स्टाइल में बांधे वो किसी सूरत कम नहीं लग रही थी। तैयार होते सबसे पहले पिक बनाते जीके को भेजी थी। इसने धीमी धमकी दी थी कि अगर हर फंक्शन में सबसे पहले इसे पिक ना भेजी गई तो वह मेहमानों का लिहाज किए बगैर हवेली आ जाएगा। पिक देखते दूसरी तरफ जीके अपनी ज़िंदगी पर फिदा हुआ था। इसे ढेर सारे हार्ट वाले इमोजी सेंड करते बामुश्किल काम की तरफ मतवज्जा हुआ। शाहज़ेब ने ऑफ वाइट शेरवानी पहनी थी। मैरून कलर का बड़ा सा कुल्ला सर पर पहने वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। पलवशा बेगम बार बार इसकी और आपकी नज़र उतारती। बारात का इंतज़ाम मिलान में ही किया गया था। गांव के लड़के और मर्द शाहज़ेब को लेकर आए। कुछ ही देर में दिलकश भी लड़कियों के साथ मिलकर आपको नीचे ले आई। निकाह क्योंकि हो चुका था, इसीलिए लाकर साथ बिठा दिया गया। दिलकश ने आपकी बहन बनकर दूध पिलाई की रस्म की थी। शाहज़ेब को क्योंकि ज़्यादा बोलना पसंद नहीं था, इसीलिए इसने खामोशी से जितने पैसे दिलकश ने मांगे इसे दे दिए। खाना खाने के लिए मेहमान इधर उधर हुए तो शाहज़ेब को आप का ख्याल आया, जो नर्वस होते कब से अपने हाथों को मसल रही थी। आप रिलैक्स होकर बैठी।
یقین مانے میں آدم ہوں اور ہرگز نہیں ہوں۔ اس کے اکڑ کر بیٹھنے اور نروس ہونے پر چوٹ کی تھی۔ اس کی بات پر دلکش آہستہ سے جسم کو ڈھیلا چھوڑتے بیٹھ گئی۔ ہاتھوں کو مسلنا اس نے ابھی بھی بند نہیں کیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر چڑھتے شاہ زیب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ آپ کو لان سے کمرے میں لے جایا جانا تھا، چاہے ایک ہی گھر میں کیوں نہ ہو، مگر رخصتی کا لمحہ ہر لڑکی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو اس وقت اپنے ماں باپ کی یاد شدت سے آئی تھی۔ اس نے تو کبھی ان دونوں کو محسوس تک نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے ہر رشتہ پلوشہ بیگم اور دلکش ہی تھی۔ مختلف رسموں کے بعد آپ کو شاہ زیب کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ اس کے کمرے میں بیٹھے آپ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگتی جا رہی تھیں۔ اسے پتہ تھا کہ وہ سنجیدہ دکھنے والا شہزادہ بہت نرم دل اور پیار کرنے والا تھا، مگر جو بھی تھا، آج اس کی پہچان بدل گئی تھی۔ اس کا مقام بدل گیا تھا۔ آج اس کمرے میں وہ کسی کی بیوی بن کر بیٹھی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ اس کا دل بھی اتنی ہی زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہاں انسپکٹر، کوئی پروگریس؟ زیکے نے سامنے کھڑے انسپکٹر سے پوچھا، جس کو اس نے اس قبیلے کے سرداروں کی کیس کی چھان بین کرنے کے لیے کہا تھا۔ سر میں کام کر رہا ہوں مگر، انسپکٹر کہتے ہوئے رک گیا۔ مگر کیا؟ اتنے دنوں سے کام کرنے کے بعد تم آ کر مجھے مگر سنا رہے ہو؟ زیکے کو اس کی بات پر طیش آیا۔ سر، اس کیس کو 20 سال ہو چکے ہیں۔ اس کے بارے میں ثبوت ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ اب تک کی تحقیقات اور پرانی رپورٹ سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس رات وہاں ایک نہیں 2 گولیاں چلی تھیں، مگر قاتل اور مقتول میں سے صرف مقتول کی ایک گولی لگی ہے۔ دوسری گولی کیسے چلی اور کس نے چلائی، یہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ انسپکٹر نے ساری رپورٹ اس کے گوش گزار کی۔ 10 دن 10 دن کے اندر اندر مجھے یہ پتہ کر کے دو، جو گولی مقتول کو لگی وہ کس طرف سے چلی تھی۔ فورینسک رپورٹس ڈھونڈو، ان پر لکھا ہوگا۔ ہم نے اس کیس کو جتنا سیدھا سمجھا ہے یہ اتنا ہے نہیں۔ زیکے کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں ابھریں۔ جی سر۔ انسپکٹر اسے سلوٹ کرتے باہر نکل گیا۔ اب تو پتہ کرنا ہی پڑے گا آخر یہ چکر کیا ہے، خود سے کہتے اس نے سامنے موجود فائل پر سر جھکا دیا۔ ایک بات تو طے تھی کہ اب زیکے اس کیس کو تب تک نہیں چھوڑنے والا تھا جب تک سارا سچ سامنے نہ آ جاتا۔ اب یہ سچ کتنے رازوں سے پردہ اٹھانے والا تھا یہ تو وقت نے طے کرنا تھا۔ مشک نینی کو لے کر ہسپتال آئی تھی۔ ان کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جب بھی ان سے پوچھتی تو وہ کچھ نہیں ہوا کہہ کر ٹال جاتی، مگر آج مشک نے ان کے سارے ٹیسٹ کروائے تھے، جن کی رپورٹس کل ملنی تھی۔ مشک نے لے کر باہر نکلی، اپنی گاڑی میں آ بیٹھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے وہ سڑک پر آئے، آگے ٹریفک لائٹ پر گاڑی رکی۔ اس نے ایسے ہی سرسری سی نظر باہر ڈالی۔ ساتھ والی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کی دھڑکن پل میں ساکت ہوئی تھی۔ کتنی دعائیں کی تھی اس نے اس شخص کو ایک نظر دیکھنے کی، اور اب جب دیکھا تھا تو باقی سب پسے پش چلا گیا تھا۔ مگر جب اس کے ساتھ چادر میں لپٹے نسوانی وجود پر نظر پڑی تو مشک کو لگا جیسے اس نے آج صحیح معنوں میں سے کھو دیا ہو۔ کب سگنل کھلے اور وہ زن سے گاڑی نکال کر لے گیا، مشک کو کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ پیچھے سے مسلسل بجتے ہارن پر وہ ہوش میں آئی اور گاڑی آگے بڑھائی۔ تجھے غیروں کے ساتھ کبھی دیکھا تو نہیں، مگر تیرا اپنا بھی کوئی تیرے ساتھ ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ شاہ زیب جس وقت کمرے میں داخل ہوا رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ سب مہمانوں کو رخصت کرتے ملتے ملتے اسے دیر ہو گئی۔ کمرے میں آیا تو آپ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ شاہ زیب چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ خوبصورت لہنگے، جویلری اور میک اپ اس پر کسی حسین مورت کا سا گمان ہوتا۔ ایک سائیڈ کو سر گرانے سے اس کا جھومر سائیڈ کو ہو گیا تھا۔ دلکش نے اسے بتایا تھا کہ آپ کی نیند بہت گہری ہے، اس کے سر پر ڈھول بھی بجاؤ تب بھی اس کی نیند میں خلل نہیں پڑتا۔ اسی لیے آرام سے اس کا جھومر اس کی پیشانی سے الگ کرتے ٹیبل پر رکھا۔ اس کے کان جھمکے کے وزن سے سرخی مائل ہو چکے تھے۔ شاہ زیب کو اس کا اس طرح بے آرامی سے سونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اس کے کانوں کو جھمکوں سے آزاد کیا۔ اسی طرح اس نے آہستہ اس کی ساری جویلری اتارتے سائڈ پر رکھی۔ اس کا دوپٹہ پنوں سے آزاد کرتے اتار کر رکھا۔ سلکی بالوں کا جوڑا کھولتے اسے تکیے پر ٹھیک سے لٹا دیا۔ وہ نیند میں ہی کسمساتے بچوں کی طرح اس کی طرف منہ کیے سکڑ کر لیٹ گئی۔ شاہ زیب وہاں سے اٹھتے چینج کرنے کے لیے چل دیا۔ شیروانی اتار کر اپنی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس وہ بیڈ پر اپنی سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔
اسے لیٹے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب آپ اس کی طرف کروٹ لیے اس کے سینے پر سر اور بازو رکھ گئی۔ وہ اکثر پلوشہ بیگم کے ساتھ سوتی تھی، اب بھی نیند میں اسے پلوشہ بیگم ہی سمجھ رہی تھی۔ شاہ زیب اس کی حرکت پر سٹپٹا گیا۔ آپ اپنے جذبات سے گھبراتے اس نے اسے پکارا۔ یہ احساس اس کے لیے بھی نیا اور انوکھا تھا۔ مجھے سونے دینا، اتنے دن بعد ہم آپ کے ساتھ سو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں اکیلے کمرے میں ڈر لگتا ہے۔ ہم نے کبھی آپ کو نہیں بتایا مگر ہمیں ساری رات نیند نہیں آتی۔ آپ کو برا لگا مگر ہمیں نا ماما بابا کی بہت یاد آتی ہے۔ جب ہم رات کو سونے لگتے ہیں آپ کے پاس ہوتے ہیں تو لگتا ہے ہمارے ماما بابا ہمارے پاس ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑا رہی تھی۔ شاہ زیب حیران تھا کہ بظاہر مضبوط اور مستحکم نظر آنے والی وہ چھوٹی سی لڑکی اصل میں اپنے ماں باپ کو کتنا یاد کرتی تھی۔ اس نے بھی تو 20 سال اپنی ماں سے دور گزارے تھے۔ اس نے تو پھر ماں کی ممتا محسوس کی تھی مگر اس نے تو ماں کو محسوس تک نہ کیا تھا۔ اسے بے ساختہ اس چھوٹی سی گڑیا پر پیار اور ترس بیک وقت آیا۔ شاہ زیب نے ایک ہاتھ اس کے گرد پھیلاتے دوسرے ہاتھ سے اس کے سر میں انگلیاں چلانی شروع کر دیں۔ اس وقت آپ کے چہرے پر معصومیت ہی معصومیت تھی۔ شاہ زیب نے اس کا چہرہ دیکھتے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ اب آپ کبھی ڈر ڈر کر نہیں سوئیں گی میں پہلے آپ کو اعتماد اور پھر تحفظ دوں گا۔ آپ کو اور خود کو اس رشتے کو نبھانے کا اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کا موقع دوں گا۔ پھر ہم اپنے رشتے کو اس کا اصل مقام دیں گے۔ میں اپنے چاچو کو ہر طرف سے ملے اس خوبصورت تحفے کو ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گا۔ یہ وعدہ ہے سردار شاہ زیب خان زادہ کا آپ سے۔ اس کے سوئے ہوئے وجود سے باتیں کرتے وہ اسے اپنا یقین سونپ رہا تھا۔ یہ سب وہ اسے جاگتے بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ دلکش کو سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اس اپنے چہرے اور بالوں پر کسی کی مضبوط انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ نیند میں بھی جانتی تھی کہ وہ کون ہے، اس لیے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ زیکے محبت سے اسے تک رہا تھا۔ السلام علیکم، زیکے نے اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر کہا۔ وہ شاہ زیب کی شادی کی وجہ سے ان دنوں اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ دلکش اسے دیکھتے اٹھ بیٹھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کے کندھے پر سر رکھے نیم دراز ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ کسی گزری میری سالے صاحب کی شادی؟ زیکے نے اس کے بال سہلاتے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، شادی بھی بہت اچھی رہی، ویسے ابھی صبح ولیمہ ہے۔ وہ تھکاوٹ اور نیند کی وجہ سے آہستہ آواز میں بولی۔ کیا ہوا، اتنی سست سست کیوں لگ رہی ہو؟ اس کی آواز سنتے زیکے نے پوچھا۔ بہت تھک گئی ہوں شادی کی وجہ سے، میرے سر میں بھی درد ہے۔ میں نے میڈیسن لی تھی مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ جو کب سے نیند میں بھی سر ہلکا ہلکا درد محسوس کر رہی تھی، اس طرح جاگنے پر وہ درد بڑھ چکا تھا۔ آئی ایم سو سوری میری جان، میری وجہ سے آپ کی نیند کھل گئی۔ سر میں درد بھی اب اسی وجہ سے ہو رہا ہوگا۔ زیکے جانتا تھا وہ تھکی ہوگی مگر اپنے دل کا کیا کرتا، جسے دیکھے بغیر سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ ارے آپ کیوں سوری بول رہے ہیں، ویسے ہی درد ہو رہا ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے شرمندہ دیکھ کر دلکش کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے درد کو اگنور کرتے مسکرا کر کہا۔ اچھا آپ یہاں آئیں۔ اس کا سر اپنے زانوں پر رکھتے اس کا سر دبانا شروع کر دیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، میں ٹھیک ہوں۔ دلکش نے اٹھنے کی کوشش کی مگر زیکے نے اس کے سر پر دباؤ ڈال کر دوبارہ لٹا دیا۔ درد میری وجہ سے ہو رہا ہے تو اسے ختم کرنا بھی میری ذمہ داری ہے، اور زیکے کبھی اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگتا، آہستہ آواز میں کہتے ساتھ ساتھ اس کا سر دبا رہا تھا۔ اسی طرح اس کی گود میں سر رکھے اور باتیں کرتے کرتے دلکش کب سوئی سے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے سونے کے بعد آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھتے محبت سے اس کا ماتھا چومتے واپس چل دیا۔ رات کو اس سے پہلے سونے کی وجہ سے آپ کی آنکھ شاہ زیب سے پہلے کھل گئی تھی۔ اس نے دیکھا تو وہ شاہ کے تقریباً اوپر چڑھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ اسے اپنی اس عادت سے سخت چڑ تھی، نیند میں اسے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں اور کیسے سوئی ہے۔ اس نے ایک نظر خود کو دیکھا تو دوسرا جھٹکا لگا۔ کھلے بال جو آگے بکھرے ہوئے تھے، بغیر دوپٹے اور جولری کے وہ مزے سے لیٹی تھی۔ اس نے گردن گھمائی تو اس کے تکیے کے پاس دوپٹہ اور ٹیبل پر جولری پڑی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس نے یہ سب نہیں اتارا تھا تو کیا شاہ زیب نے؟ سوچتے ہی گرم گرم خون اس کے گالوں پر سمٹ گیا۔ آہستہ سے اس سے الگ ہوتے وہ واش روم میں بھاگ گئی۔ شیشے میں خود کو دیکھتے ایک بار پھر شرم سے دوہری ہوئی تھی، اب وہ اس شخص کا سامنا کیسے کرے گی؟ شاور لے کر وہ باہر آئی تو شاہ زیب شاید اس کی غیر موجودگی محسوس کرتے
نیند سے بیدار ہو رہا تھا۔ وہ جلد سے جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ شاہ زیب کو نیند میں خود میں کسی کمی کا محسوس ہوا۔ وہ نازک وجود ساری رات اس کے ساتھ تھا، اس وقت وہاں نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں کھولتے سامنے دیکھا تو وہ جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ اس کی شرم اور جھجک سمجھ رہا تھا۔ وہ خود بھی اٹھ کر نماز پڑھنے کے ارادے سے وضو کرنے چل دیا۔ آپ جس وقت نماز سے فارغ ہوئی، شاہ زیب نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر بیڈ پر چلی گئی۔ آپ ابھی سے لیٹے 5 منٹ ہوئے تھے جب شاہ زیب نے اسے پکارا۔ اسے نیند نہیں آئی تھی مگر وہ خود کو چھپانے کی خاطر بستر میں گھسی تھی۔ اب وہ سوتی بھی نہیں بن سکتی تھی کہ 5 منٹ میں گہری نیند سونا ممکن نہیں تھا۔ جی، بستر کو مٹھی میں جکڑے تھوڑا سا منہ باہر نکالتے پوچھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آیا، سائڈ ٹیبل کے دراز سے کیس نکال کر اس کے سامنے بڑھا دیا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی۔ آپ اس کے آنے پر بیڈ گراؤنڈ سے لگ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے کیس کھولا تو اس میں نازک سا ڈائمنڈ سیٹ اور چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ کے بندے تھے۔ اس سیٹ کو دیکھتے ہی اس کی قیمت اور خریدنے والے کے ذوق کا اندازہ ہو رہا تھا۔ تھینک یو، آپ نے آہستہ سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ ایک بات جو میں چاہتا ہوں آپ یاد رکھیں، آپ کو مجھ سے جھجکنے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میری بیوی ہیں، میرا لباس ہیں۔ آپ کو ہر قسم کی تکلیف سے بچانا میرا فرض ہے۔ کل بھی آپ کی جویلری آپ کو تکلیف دے رہی تھی، اس لیے میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی جویلری اتار دی۔ آئی نو آپ کو ابھی وقت لگے گا اس رشتے میں ایڈجسٹ ہونے میں۔ ہم اب بھی ویسے ہی دوستوں کی طرح رہیں گے جیسے پہلے رہتے تھے۔ آپ ہر سوچ کو فی الحال ذہن سے نکال کر پرسکون ہو جائیں۔ شاہ زیب نے اس کی جھجک دیکھتے خود ہی ساری بات کی، اس کے سامنے رکھ دی۔ ابھی تو اس سے دوست بنے بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ اب میاں بیوی کی طرح رہنا ان دونوں کے لیے ہی مشکل تھا، اور شاہ زیب کی نظر میں آپ ابھی میاں بیوی کے رشتے کو نبھانے کے لیے چھوٹی تھی۔ شاہ زیب کہہ کر باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ کتنی ہی دیر اس کی باتوں کو سوچتی رہی۔ اس کی باتوں کا ہی اثر تھا کہ وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو گئی۔ صبح جب وہ دونوں ناشتہ کرنے آئے تو پلوشہ بیگم نے بے ساختہ ان کی نظر اتاری۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت پیارے اور مکمل لگ رہے تھے۔ ناشتے کے بعد شاہ زیب ولیمے کی تیاریوں کے لیے باہر چلا گیا، جبکہ دلکش آپ کو لے کر ان کے کمرے میں آ گئی۔ ہاں پھر بھابھی جی بتائیں، پھر کیسا محسوس کر رہی ہیں میری بھائی کو مکمل پا کے؟ کتنے کو رومانٹک ہے شاہ زیب بھائی، دلکش اسے چھیڑنے کے انداز میں کہا۔ مجھے کیا پتا، آپ نے جھنکتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ کیا مطلب؟ تمہیں نہیں پتا ہوگا تو کسے پتا ہوگا؟ دلکش نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے حیرانی سے پوچھا۔ وہ میں تو سو گئی تھی، مجھے نہیں پتا زیب کب آئے کب نہیں۔ وہ بچپن سے ہر بات دلکش کو بتانے کی عادی تھی، اب بھی اسی معصومیت سے اسے سچ سچ بتا دیا۔ دور فٹے منہ ابھی تیرا، ایک تو میں تیری نیند سے بہت پریشان ہوں، میرے بھائی کے ارمانوں پر اوس گرا کر سکون سے سو گئی تم۔ دلکش نے اس کی بات پر سر پیٹ لیا۔ اور اب میں اتنی دیر انتظار کرتی رہی مگر وہ آئے ہی نہیں۔ تمہیں تو پتہ مجھ سے زیادہ دیر جاگا نہیں جاتا۔ آپ نے اس کی ڈانٹ پر معصوم بچے جیسا منہ بنایا۔ اف، اتنا معصوم چہرہ میرے بھائی کے سامنے بنانا، میرے سامنے مسکین بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اب اس کے معصوم چہرے پر پیار آ رہا تھا۔ اب بس کرو، کب سے ڈانٹ رہی ہو؟ جب زیب نے کچھ نہیں کہا تو تم کیوں کہہ رہی ہو؟ آپ نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا، منہ دکھائی دی لالا نے؟ دلکش اب اسے ان کا پرسنل میٹر سمجھتے بدل گئی۔ یہ دیکھو، دلکش کو آپ نے شاہ زیب کا دیا نیکلس دکھایا۔ واو یار، لالا کی چوائس تو زبردست ہے۔ دلکش نے نیکلس دیکھتے ہوئے ساختہ تعریف کی تھی۔ شام میں پارلر والی سے تیار کرنے آ گئی تھی۔ آج آپ نے آف وائٹ کلر کی میکسی اور آف وائٹ کھلا سا ٹراؤزر پہنا تھا۔ کھلے بال جوڑے دوپٹہ سر پر سیٹ کیے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے شاہ زیب کا دیا نیکلس پہنا تھا۔ شاہ زیب نے بھی آف وائٹ شلوار سوٹ اور اوپر آف وائٹ ہی سلیو لیس ویسکٹ پہنی تھی، بالوں کو محسوس انداز میں سیٹ کیے۔ نیلی آنکھوں والا شہزادہ سب کی نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ سارے مہمان ان کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی قرار دے رہے تھے۔ ایک ساتھ بیٹھے وہ دونوں بہت مکمل لگ رہے تھے۔ پلوشہ بیگم تو بار بار ان کی نظر اتارتی۔ شاہ زیب سنجیدہ چہرے پر نرم سی مسکراہٹ سجائے بیٹھا تھا۔ دلکش نے آج اسکن کلر کی شارٹ شرٹ اور کیپری پہن رکھی تھی۔ وہ سارے مہمانوں کو ریسیو کرتی تو کبھی آ کر ان دونوں کے صدقے وارے جاتی۔ فوٹوگرافر ان کی بے شمار پکس بنا چکا تھا۔
ولیمہ کی تقریب بھی خیریت سے اختتام پذیر ہو گئی۔ جس وقت شاہ زیب کمرے میں آیا، آپ ولیمے کے ڈریس میں ہی صوفے پر بیٹھی موبائل پر گیم کھیل رہی تھی۔ آپ؟ شاہ زیب نے صوفے کے پاس آتے سے پکارا۔ موبائل پر نظریں جمائے ہی جواب آیا تھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چینج نہیں کیا ابھی تک آپ نے؟ اس کے پوچھنے پر آپ نے گیم بند کرتے اس کی طرف دیکھا۔ زیب، ہمیں نہ آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ موبائل رکھتے اس کی طرف آئی۔ کیا بات ہے؟ اس کے چہرے پر ہچکچاہٹ دیکھتے شاہ زیب نے پوچھا۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے پوچھا تھا۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ شاہ زیب نے اس کی حرکت کو حیرانی سے دیکھتے پوچھا۔ وہ دلکش کہہ رہی تھی کہ میں نے کل آپ کے آنے سے پہلے سو کر آپ کے ارمانوں پر اوٹس گرا دی، اور یہ کہ مجھے آپ کے احساسات اور خیالات کا احترام کرنا چاہیے۔ جس طرح اس نے ساری بات سچ سچ دلکش کو بتائی تھی، ویسے ہی اب اس کی کہی باتیں شاہ زیب کو بتا دیں۔ تو دلکش کو کس نے بتایا تھا کہ آپ میرے آنے سے پہلے سو چکی تھیں؟ شاہ زیب مسکراہٹ دبائے اس کے ہاتھ تھام گیا۔ اس کی بیوی واقعی بہت معصوم تھی، مگر اب اسے سمجھانا ضروری تھا۔ میں نے پھر سے سچ بولا گیا تھا۔ آپ میری بات دھیان سے سنیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کیوں قرار دیا ہے؟ جس طرح لباس ہمارے جسم کو چھپاتا ہے، ویسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کی کمیوں اور خامیوں کو دوسروں سے چھپاتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان ہوئی ہر بات امانت ہوتی ہے، جس میں خیانت جائز نہیں ہوتی۔ کل رات جو بھی ہوا یا میں نے جو بھی کہا، وہ ہم دونوں کے بیچ کی بات تھی۔ آئندہ آپ ہماری کوئی بھی بات کسی تیسرے سے نہیں کہیں گی، چاہے وہ تیسری مورے ہی کیوں نہ ہو۔ آج جو ہر میاں بیوی میں جھگڑے اور لڑائیاں ہو رہی ہیں نا، اس کی سب سے بڑی وجہ کسی تیسرے کی میں مداخلت ہے۔ شاہ زیب اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ اسے پتا تھا اب آپ دوبارہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ اور جہاں تک میری ناراضگی کی بات ہے تو سویٹ ہارٹ، آپ میری بیوی ہیں، ہمیشہ میری ہی رہیں گی۔ مجھے کسی چیز کی جلدی نہیں ہے۔ ویسے بھی ابھی میری بیوی چھوٹی ہے، میں ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا۔ ساری بات کے اختتام پر شاہ زیب نے اس کی ناک ہولے سے دبائی، اور وہ جو اس کی نرم آواز اور باتوں کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی، ہوش میں آتے جنپ گئی۔ تھینک یو زیب، آپ بہت اچھے ہیں۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ ملے، آپ جذباتی انداز میں کہتی اس کی سینے پر سر رکھ گئی۔ شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد حصار کھینچا۔ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ بھی نہیں تھا۔ آپ میں بھی کچھ بچپنا تھا، مگر اسے پتا تھا کہ اسے اب آپ کو کیسے سمجھانا ہے۔ چلیں اب چینج کر کے آرام کریں، کب سے اس حلیے میں بیٹھی ہیں؟ نرمی سے خود سے الگ کرتے کہا تھا۔ آپ اس سے الگ ہوتے کپڑے لیتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ شاہ زیب کی پرسوچ نظروں نے اس کا پیچھا کیا۔ اسے بہرام خان کے کمرے سے ان کی ڈائری ملی تھی، جسے پڑھنے کا اسے وقت نہیں مل رہا تھا۔ اس نے شادی کے ہنگامے سر پڑنے کے بعد پڑھنے کا سوچا۔ سر، انسپکٹر نے زیکے کے آفس میں آتے اسے سلوٹ کیا۔ کیا رپورٹ ہے انسپکٹر؟ زیکے جس فائل پر جھکا ہوا تھا، اسے سر اٹھا کر بولا۔ سر، یہ ہمارے کیس کے مقتول کی فورینسک رپورٹ ہے۔ اس کے مطابق انہیں جو گولی لگی تھی، وہ پیچھے کی طرف سے لگی تھی۔ گولی دل کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل جو بھی تھا، وہ ان کے پیچھے موجود تھا۔ اس رات وہاں قاتل اور مقتول کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، اور یہ بتا سکے کہ گولی کس طرف سے چلائی گئی تھی۔ اور سر، ایک اور بات جو بہت عجیب تھی، اس رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت گولی لگنے کے آدھے گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ اگر جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ قاتل وہ نہیں ہے جو سب سمجھ رہے ہیں، بلکہ کوئی تیسرا ہے، تو اس دوسرے انسان نے مقتول کو بچانے یا ہسپتال لے جانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ انسپکٹر نے ساری بات اسے بتاتے آخر میں اپنے دماغ میں چل رہا سوال پوچھا۔ اس کی صرف دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی، یا تو قاتل وہی ہے جو سب کہہ رہے ہیں، یا پھر اس انسان کے لیے مقتول کو ہسپتال لے جانے سے زیادہ قاتل کو پکڑنا ضروری تھا، اسی لیے اس نے گولی بھی چلائی، مگر قاتل کو پکڑنے سے پہلے وہ خود لقمہ اجل بن گیا۔ زیکے نے فورینسک رپورٹ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی سر، ایسا بھی ممکن ہے، مگر ہم پتہ کیسے کریں گے کہ آخر اس رات وہاں کتنے لوگ تھے اور ہوا کیا تھا؟ انسپکٹر نے زیکے کے روبرو چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ انسپکٹر، ہمیں سب سے پہلے مقتول کے گھر والوں سے رابطہ کرنا پڑے گا، تاکہ کوئی ایسی کڑی ہاتھ لگ سکے جو ہمیں سچائی تک لے جائے۔ مجرم چاہے کتنی ہی کوشش کر لے، ایک نہ ایک دن
اس کا سچ سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ انسپیکٹر، تم سب سے پہلے ان دونوں قبیلوں میں جاؤ، وہاں سے ان کے بارے میں پوچھ تاچھ کرو، باقی کام ہم بعد میں کریں گے۔ زیکے نے فائل بند کرتے انسپیکٹر کے حوالے کی۔ اوکے سر۔ انسپیکٹر اسے سلوٹ کرتا باہر نکل گیا اور وہ آنے والے لمحات کے لیے لاحقہ عمل ترتیب دینے لگا۔ بابا جان پلیز ہماری بات تو سنیں۔ بہرام خان کتنے ہی دنوں سے سردار صدام خان کو منانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی نہ ہاں میں بدل کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ کیا سنیں ہم بہرام خان، آپ اچھے سے جانتے ہیں ہمیں اس قبیلے کو اور ہمارے خاندان کو آپ کی کتنی ضرورت ہے۔ سردار صدام خان نے مردان خانے میں سربراہی کرسی پر بیٹھتے کہا۔ جی بابا جان ہم جانتے ہیں، مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کے پاس ہیرات لالا بھی تو ہیں اور صرف 2 سال کی ہی تو بات ہے۔ پلیز بابا جان، آپ کو پتہ ہے نا ہمیں بزنس پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ بہرام آج ہر صورت انہیں منا لینا چاہتا تھا۔ بہرام خان آپ جانتے ہیں نا کہ حقان قبیلے والے ہمارے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ ایسے میں اگر انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ آپ اکیلے شہر میں ہیں تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہرام ان کا چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا جس کا فائدہ وہ اکثر اٹھاتا تھا۔ باہبا آخر کب تک یہ لڑائیاں اور دشمنی ہم سے ہمارے خواب اور آزادی چھینتے رہیں گے، اور ہم کوئی بچے نہیں ہیں کہ ان کی چالوں کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ بہرام خان کو سخت نفرت تھی ان قبائلی دشمنیوں سے جو نہ جانے کتنے لوگوں کو نگل چکی تھیں۔ پچھلے دنوں حقان قبیلے کے ایک شخص نے خانزادہ قبیلے کے ایک نوجوان کو سرِ عام گولی ماری تھی، جس پر اسے جرگے نے پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ حقان قبیلے والوں نے بہت کوشش کی کہ ونی کے بدلے اس شخص کی جان بچائی جا سکے، مگر سردار صدام خان کو ونی جیسی رسم سے سخت نفرت تھی، اسی لیے انہوں نے ونی سے انکار کرتے اس شخص کو سزا دی۔ تب سے اب تک دونوں قبیلوں میں سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، جس کی شروعات حقان قبیلے نے کی تھی۔ ٹھیک ہے بہرام خان، اگر آپ کی یہی ضد ہے تو ہم آپ کو نہیں روکیں گے، مگر آپ کے ہیرات لالا کی شادی ہے کچھ دنوں میں، کم سے کم تب تک تو رک جائیں۔ ان کی ضد کے آگے سردار صدام خان کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ بابا جان ایڈمیشن بند ہو جائیں گے تب تک، آپ فکر مت کریں، میں لالا کی شادی میں سب سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ بہرام خان نے ان کے ہاتھوں پر بوسہ لیتے کہا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی امان، جاؤ جا کر شہر جانے کی تیاری کرو۔ انہوں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھتے جانے کی اجازت دی۔ وہی دن اچھے تھے جب ہم بچے تھے، مٹی کے گھر بناتے تھے جو ہوتے بہت ہی کچے تھے، باتوں باتوں میں لڑتے تھے پھر بھی جذبے سچے تھے۔ اب تو وہ دور رہے کہ سوچتی ہوں بیگانے اچھے تھے۔ مشک اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی نہ جانے کب سے چاند کو تک رہی تھی۔ آج عرصے بعد اس نے اس شخص کو دیکھا تھا جس کے ساتھ اس نے اپنا بچپن، اپنا لڑک پن اور اپنی جوانی گزاری تھی، جو اس کا ہمراز اور ہمدرد تھا، جس کے نام اس نے اپنے سارے خوبصورت جذبے کیے تھے۔ وہاں کھڑے کھڑے وہ نہ جانے کب بچپن کے حسین دور میں پہنچ گئی، اسے خود بھی علم نہیں ہو سکا۔ مشک ڈونٹ ویپ، آئی ایم آلویز ود یو، آئی ول بی یور فار دی ریسٹ آف مائی لائف۔ مشک رو مت، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میں اپنی آنے والی تمام زندگی کے لیے صرف تمہارا ہوں۔ اس کے کانوں میں 10 سالہ بچے کی سنجیدہ آواز گونجی۔ اسکول میں کسی بچے نے مشک کی انسلٹ کی تھی کہ اس کے بابا مر گئے تھے اور اس کی ماما بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ وہ گراؤنڈ میں گھاس پر بیٹھی رو رہی تھی جب وہ دونوں آ کر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ وہ دونوں اس کے کلاس فیلو اور دوست تھے، مگر اس دن کے بعد وہ تینوں بیسٹ بڈی بن گئے۔ زی نے اس کے آنسو صاف کرتے سنجیدگی سے کہا، یس مش، ڈونٹ ویسٹ یور پریشیس ٹیئرز فار دوز بیڈ گائز، وی آر آلویز دیئر بیہائنڈ یو، ڈونٹ فیل یور سیلف الون۔ ہاں مش، اپنے قیمتی آنسو ان برے لوگوں کے لیے ضائع مت کرو، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، خود کو تنہا مت سمجھو۔ اب کی بار شاہ زیب نے بھی اسے حوصلہ دیا تھا۔ اس دن سے وہ تینوں سائے کی طرح ایک ساتھ تھے۔ عمر بیٹا کب تک نکلیں گے آپ؟ عمر خاقان اپنے کمرے میں اپنا سامان پیک کر رہا تھا جب ماں گل بیگم ان کے کمرے میں آئیں۔ آدھے گھنٹے تک نکلوں گا مورے، عمر خاقان نے انہیں دیکھتے مصروف انداز میں جواب دیا۔ بیٹا شہر جا کر اپنا خیال رکھیے گا، وقت پر کھانا کھائیے گا، اور ہاں خانزادہ قبیلے والوں سے بچ کر رہیے گا۔ عمر کے ہاتھ سے کپڑے لے کر خود انہیں بیگ میں رکھتے ماں گل بیگم نے انہیں سمجھایا تھا۔ مورے فکر مت کریں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، جب تک ہم پہل نہیں کرتے ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہمیں نشانہ بنانے کا۔
عمر نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے کہا، ہاں بیٹا، ان کی غلطی اتنی نہیں جتنی ہمارے قبیلے کی ہے، مگر آپ کے بابا اور عباس یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ نہ جانے کب تک یہ دشمنی معصوم جانے نکلے گی۔ ماں گل بیگم اپنے شوہر اور بڑے بیٹے کے سامنے بے بس تھیں۔ آپ فکر مت کریں مورے، وہ دن ضرور آئے گا۔ وعدہ کرتا ہوں آپ سے، میں ایک دن اس دشمنی کی فصیل کو گرا کر رہوں گا۔ عمر نے ان کے ہاتھوں کو تھام کر عزم سے کہا، اللہ تمہیں تمہارے ارادوں میں سرخرو کرے میری جان۔ چلے اب آپ جانے کی تیاری کریں۔ ان کے کہنے پر عمر تیار ہونے چل دیا۔ کیا لکھا تھا اس کے مقدر میں؟ کیا وہ سچ میں اس دشمنی کو ختم کرنے والا تھا، یا ان کی وجہ سے یہ دشمنی صدیوں پر محیط ہونے والی تھی؟ مگر اتنا تو طے تھا کہ آنے والا وقت ایک نئی کہانی کو جنم دینے والا تھا، ایک ایسی کہانی جو سب کی زندگیوں کو بدلنے والی تھی۔ ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ کائنڈلی چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریے، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس آسانی سے مل جائیں گے۔ شکریہ۔